बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और आज नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मंजर आम पर तशरीफ़ लाए। उनकी मुतल्लिका MPA से मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो CM पंजाब है वो भी साथ मौजूद थी। नवाज़ शरीफ साहब ने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि करप्शन, मौशी तबाही और महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं, इक़दार तबाह की गई। ये भी नवाज़ शरीफ साहब ने आज कहा। और इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा हमेशा ही अपने हर जलसे के अंदर बड़ी तनकीद करती हैं अपने मुखालिफिन पर, और हमेशा ऐसी बातें करती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी मरीम साहिबा को ख़ुद बहुत से ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स मुखालिफिन के थे, और ये उनका तब मजाक उड़ाया करती थी। जिस तरह मुर्गियाँ, कटे, बच्चे और अंडों की जब बातें होती थी तो ये सारी लोग तंज़ किया करते थे। और आज मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद तमाम तर लोगों को मुर्गियों के लिए, कट्टों के लिए, जानवरों के लिए कार्ड्स दे रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर आप ये करेंगे और ख़ुद से इन चीज़ों पे आएंगे तो फिर ये मुल्क की मईशत में भी और हर इंसान की मौशी तरक्की के लिए भी बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने आज एक बात की है कि महंगाई बहुत कम हो गई है पाकिस्तान के अंदर। ये कौन सी महंगाई की बातें होती हैं जो कम हो गई है? गरीब के लिए हर चीज़ महंगी होती जा रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पर आ गई है और आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी, कहा शहबाज शरीफ साहब ने। अगर यहाँ पे बिजली की कीमतें देखें तो वो कुछ खातिर ख्वाह कमी उसमें नहीं हुई है, ना पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई है। महंगाई कैसे कम हो गई और सिंगल डिजिट पे कैसे आ गई? बाहर कुछ ख़रीदने के लिए जाएँ तो कोई ख़ास चीज़ें सस्ती नहीं मिलती हैं हमें इस माशरे के अंदर। और अगर लोगों से भी ये बात पूछे तो उनकी राय यही है कि महंगाई में कुछ ख़ास कमी नहीं आई, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई है। तो फिर आखिर ये डिजिट्स क्यों हैं जो सिंगल डिजिट पे आ गई है? अपने माहिर इक़्तिसादियात से उनकी राय जानेंगे कि आखिर क्यों ये महंगाई लोगों के लिए कम नहीं हुई है लेकिन सिंगल डिजिट पे कैसे आ गई, और क्या वाकई आई है या फिर ये शहबाज शरीफ साहब का हमेशा की तरह पॉलिटिकल दावे और नारे जो उनके हमेशा होते हैं ये उसी तरह से चल रहे हैं। इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर SM महमूद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करें, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। इलियास मजीद शेख साहब भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और इकॉनमी से ही आगाज़ करते हैं बात का। डॉक्टर SM महमूद साहब, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है और मज़ीद भी महंगाई में कमी होती जाएगी, जबकि बिजली की कीमतों पर काफ़ी अरसे से वो लोगों को ये दावे करते आ रहे थे कि बिजली का यूनिट सस्ता होने वाला है, करूँगा। फिर IMF की बात करके हमेशा टाल दिया गया कि IMF नहीं मान रहा और IMF अभी भी नहीं हमारी शराइत पे पूरा उतर रहा। लेकिन महंगाई सिंगल डिजिट पे कैसे आ गई है, क्या समझते हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे हैं ना, वो उसमें जुमले का थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है। महंगाई की बढ़ने की जो रफ्तार है उसकी शरह सिंगल डिजिट पे आ गई है, ये बात दुरुस्त है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार की बात है? महंगाई, वो दरअसल वो कहना ये सर, ये तो खबरें भी हर तरफ आज ये चली कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है। बस यही मैंने आपको बड़े आसान लफ्जों में वजाहत कर दी है। ठीक है कि दरअसल वो ये बताना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसकी शरह में कमी आ गई और वो सिंगल डिजिट पे आ गई, और ये बात दुरुस्त है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि एक जनब महंगाई तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये महंगाई की बढ़ने की जो शरह की जो है ये कैसे कम हो गई? ये चट्टा साहब ऐसे कम हो गई है कि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, जब उनकी जेब में इस्तात ही नहीं होगी, कुव्वत खरीद ही नहीं बाकी बचेगी, तो वो जो महंगाई बढ़ने की शरह जो होती है, ये उसकी जो रफ्तार होती है वो तो कम हो जाएगी ना, कोई खरीदारी हो नहीं रही। ठीक। मार्केट्स वीरान है, सुनसान है, सारे ताजरों की दुकानें बंद हो रही हैं, ठप हो रही है। आप जरा थोड़ा सा ये रजीम चेंज से लेके अब तक दो चीजों को आप सिर्फ जायजा ले लें बड़े आसानी से, और ये कोई ऐसा जायजा नहीं है कि जो कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है या जिसमें हाँ ना की जरूरत है। आप ये देख लें कि एक आबाद मुल्क जिसकी 25 करोड़ तादाद है, उसके 20 से 22 लाख लोग रजीम चेंज और आज ये फरवरी 2025 के दरमियान यहां से फ्लाई कर गए। कभी उस दरख्त पे जिस पे रिस्क होता है, जिस पे इत्मीनान और अमन होता है, वहां से परिंदे उड़ते हैं? नहीं सर। हमेशा वहीं से उड़ते हैं जहां पर ये चीजें दस्तयाब नहीं होती हैं। एक बात, और दूसरी बात ये सारे नाजरीन भी तायद करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस, पानी के इतने ज्यादा बिल, पेट्रोल की इतनी ज्यादा कीमत कभी भी नहीं हुई। तो मुझे बताएं कौन सा आला दीन का नुस्खा है, कौन सा वो आला दीन का चिराग है जिसको रगड़ने से महंगाई कम हो जाएगी?
اگر مہنگائی کم ہونی تھی تو ہمارے بجلی کے بلز کم ہوتے, ایگزیکٹلی. ہمارے پیٹرول کے بلز کم ہوتے. ہم پیٹرول پہ فی لیٹر 60 روپے لیوی دے رہے ہیں. یہ ابھی پتہ نہیں اس میں اور بھی کچھ ہڈن شاید اخراجات شامل ہوں. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس, ول بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی ملک میں مہنگائی کی شرح جو کم ہو گئی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے اور مزید اس میں جو ہے معاشی بہتری آتی رہے گی. دن بدن مہنگائی مزید کم ہوتی جائے گی. آہستہ آہستہ عوام کو بہتر معیشت کے ثمرات مل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ, چونکہ اس سے قبل بہت سے ایسے دعوے جو سیاستدان کرتے ہیں وہ تو سب جھوٹی لگتے ہیں بظاہر, لیکن بینگ دا پرائم منسٹر اور یہ بات کہنا کہ مہنگائی کی شرح. ڈاکٹر احسن محمود صاحب پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جی ہاں, دیکھیں نا آپ, ایک طرف تو آپ کی بے روزگاری کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. سستی کوئی چیز مل نہیں رہی. کیا گوشت سستا مل رہا ہے؟ کیا کوئی بندہ پلاٹ سستا لے سکتا ہے کہیں سے؟ کیا کوئی گاڑی سستی مل رہی ہے؟ کیا موٹر سائیکل کو سستی مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں سر. ہر چیز. اچھا دوسری ایک اور بات چٹر صاحب ایک نوٹ کیجئے گا پلیز, اور ناظرین سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس نقطہ کو نوٹ کر لیں کہ رجیم چینج, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. رجیم چینج کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ ایک دم 300 روپے کی حد کو جو ہے نا وہ کراس کرنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول بہت اوپر چل جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شرح سود جو ہے نا وہ کائبو ریٹ اگر بلا لے تو 29% پہ چلے جاتی ہے. اسی طرح آپ باقی چیزوں کو دیکھیں تو افراط زر وہ بھی ایک دم چلے جاتا ہے. چیزیں موٹر سائیکل جو ہے نا بن رہی تھی بند ہو جاتی ہیں, لوم چل رہی تھی بند ہو جاتی ہیں. آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس پہ افیکٹ آ جاتا ہے, کپاس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اب یہ ساری علامات کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم نے تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں تھے, لیکن ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمارا کارنامہ ہے, ٹھیک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. دنیا دیکھے کدھر جا رہی ہے, ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان کس معاملے میں دنیا میں ایک آخری 4 ممالک میں نہیں ہے. ہر معاملے میں, خواہ وہ پاسپورٹ ہو, خواہ وہ دیگر شہری حقوق ہو یا کچھ اور ہو. تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس طبقاتی خلا میں ایک طبقے کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ عام آدمی کی جو حالت ہے وہ اس قدر پست ہو چکی ہے. کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی آیا تھا پیچھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان 2 درجے مزید نیچے چلا گیا ہے کرپٹ ترین ممالک کے اندر. یعنی وہ جو فہرست ہے اس کے اندر مزید 2 سٹیپس ہم ڈاؤن چلے گئے ہیں, اور کرپشن مزید بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر گزشتہ جو سال تھا, اور اب کی بات اگر کی جائے تو لاسٹ ایئر کرپشن کے مزید 2 یا 3% بڑھنے کے جو ریشو انہوں نے دیے. اس کے بعد کس طرح چیزیں سستی ہو سکتی ہیں؟ کرپشن بڑھ رہی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں مل رہا. کرنل اکبر بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ جیسے اکثر بات کی جاتی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے بنیادی طور پر کمزوریاں ہماری لیڈرشپ میں ہیں, کیونکہ لیڈرشپ ہماری سیلفش ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ سٹارٹ سے ہے. جب آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھیں گے اور اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. ہم بنیادی طور پر ہم سارے جو ہمارا ذاتی گھر ہوتا ہے اس ذاتی گھر کو ہم پہلے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے ہیں, اور سارے مل کے اس گھر کو بہتر کرتے ہیں. اپنی آمدن کے مطابق اپنا بجٹ بناتے ہیں. جب آمدن زیادہ ہوتی ہے گھر میں ایک اچھی لائف گزارتے ہیں, اچھی چیزیں لاتے ہیں, اور اپنے خرچے بھی اپنی زندگی کو اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے. جب آمدن کم ہوتی ہے تو ہم سکویز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا شروع سے ہی ابھی تک یہ حال ہے. جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے اپنی ذات کو, ابھی دیکھیں نا حکومت کے اندر تو آپ کو غربت کہیں سے نظر نہیں آتی. کیا وزراء نے اپنا رہن سہن جو ہے وہ سادہ کر لیا ہے؟ کیا ان کی جو مرات ہیں انہوں نے لینا بند کر دی ہیں؟ کیا انہوں نے جو کچھ ان کو اور خرچے اور ان کی اور جو لوازمات ہوتے ہیں ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ, وہاں پہ ہوٹلنگ, کہیں سے ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. بلکہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی حکومتوں میں ہمیں سادگی نظر آتی ہے. جو ہمارے جو بھائی ہیں جو باہر اوورسیز میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور جب ہم یہاں پہ اپنا آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ, ہماری عوام, تو میں اکثر کہتا ہوں میرا جو اپنا دیکھنا دکھانا ہے, جو ملنا ملانا ہے, ہماری عوام دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے, بہادر غیور. ابھی میرے دائیں طرف فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی کہ سنگاپور کی وہاں پہ انہوں نے ایک سٹڈی کروائی
اور کسی اور 2-3 ملک. ہمارے پاس بیسٹ مین پاور ہے, انٹلیکچوئل لیول ہمارا جو ہے وہ بہت بہترین ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہراول دستے میں ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کمزور ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, جسٹس نہیں ہے. ابھی انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ دیکھیں ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں 9 ججز ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس 35 کروڑ کی آبادی, ڈیولپ کنٹری, سپر پاور, 9 ججز ہیں, اتنا بڑا ملک. اچھا پھر یہ بات آتی ہے کہ وہ 9 ججز تو فیصلہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اصل میں سسٹم یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک کیسز ہی بہت کم جاتے ہیں, 90% کیسز جو ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جسٹس ہے ہمارے ہاں, جسٹس بھی ایک کوسچن مارک ہے. عوام کا اعتماد نہیں ہے نا جی. مطلب ہے کہ ایک چیز کا عوام پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب جسٹس بھی نہ ہو, جب ہر چیز کے اوپر کوسچن مارک ہو, قوم تکڑی ہے, ہماری افواج بھی تکڑی ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ ابھی میرے فاضل دوست بات کر رہے تھے نا کہ ہم کس بات میں دنیا میں آخری نمبروں پہ نہیں ہے, کون سی ایسی بات میں. میں سمجھتا ہوں ہماری جو دفاعی قوت ہے, دفاعی ہماری جو مسلح افواج, اس میں ہم ہی ہے نا, پاکستانی ہیں, وہ دنیا کی ٹاپ ترین فوجوں میں آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے خود 25 سال الحمدللہ فوج میں گزارے ہیں. ہمارا اصل میں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا جی, اس میں کمزوریاں, وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ بات ہوتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا, اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں مانتے ہیں, کیوں ان کے ہاتھوں میں آپ کھیلتے ہیں؟ آپ کا اپنا کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آپ بائی ہو کر بائی کروک آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. میڈیا دیکھیں, ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور اپنا یہ جو ہے جوڈیشری. تینوں ستون اپنا اپنا کام کریں گے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں, یا جن ملکوں میں, یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, تینوں ستون اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ہمارا میڈیا اپنا کام, آج کل میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے. آج میں بات دیکھ رہا تھا, پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا بڑی مزیدار بات ہے. اچھا کچھ امیچورٹی بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان ہاؤس کرنی چاہیے, وہ ایسے اللہ ملل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میڈیا جب آزاد ہے تو اب اچھا ان کی پریس کانفرنس جو ہے نا, جو ہی وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ اس کا گلا دبا دیتے تھے. پھر وہ میں نے سارے چینل کھنگالے کہ اچھا ادھر نہ چل رہی ہو, ادھر نہ چل رہی ہو, تو ایسے کوئی 10 12 5 8 10 منٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے, دیکھیں عوام باشعور ہے. عوام کو آپ یہ نہ سمجھے کہ عوام پاکستان کا انٹرسٹ سامنے رکھے. ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرتے, وطن سے سب محبت کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اگر اس کا اقتدار ہے اور وہ مزے لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہماری پولیٹکس کے اندر, ایک تو فیوڈلز ہیں, امیر لوگ ہیں, پھر وہ ہر صورت میں کمپرومائز کر کے. مجھے پاکستان تاریخ میں یہ تھوڑا سا پیچھے اگر چلے جائیں, چلے لمبی بات پیچھے نہیں کرتے, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جو کہ نیشنل لیول کا لیڈر بن گیا ہو, وہ کمپرومائز کر کے یو ٹرن لے کے اپنے منشور سے ہٹ کے وہ اس کو اقتدار نہ ملا ہو. تو جب یہ آپ کا وتیرہ ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا کمزوریاں پیدا ہوں گی. مہنگائی جہاں تک بات ہے, کوئی ملک پورے میں عام آدمی میں پھرتا ہوں, میرا ٹائٹل ہی عام آدمی ہے, مجھے فخر ہے کہ میں عام آدمی ہوں, پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں. ہر آدمی کو حق ہے. عوام بری طرح پس رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا گزارا ہو نہیں رہا, گورننس جو ہے وہ 0/0 ہے. یہ ریڑی والوں کو اکھاڑ بچھاڑ رہے ہیں بیچاروں کو. اور بھائی 1,000-1,200 روپیہ جو اس کے اوپر مزدور ہے نا, وہ مزدوری لیتا ہے, ریڑی کسی اور کی ہوتی ہے. تو پھر پورے پنجاب میں شروع ہے. گورننس 0 کیوں ہے؟ بھائی جس کے دور میں جو اس وقت چیف منسٹر تھا, جو اس وقت بلدیات کا منسٹر تھا, جو اس وقت ڈپٹی کمشنر تھا, جو اس علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر تھا, یہ اس کے دور میں نجائز تجاوزات ہوئی نا, اگر کوئی تھڑے آگے ہو گئے فلانا چیز, تو اس کو پکڑے, اس کو بولے کہ تمہارے دور میں. جب آپ لے دے کے کام کرنے دیں گے اور اوپر جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا ویژن نہیں ہوگا, تو پھر تو یہ چیزیں تو ہوں گی. ابھی یہ جو میں دیکھ رہا تھا, یہ جو راستہ بنا ہے جی موٹر سائیکل اور سائیکل کے لیے علیحدہ ایک راستہ بن گیا پینٹ سے. آپ یقین کریں میں آج سے 20 سال پہلے سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ موٹر سائیکل والے گاڑی کے نیچے یہ ہونا چاہیے, تو میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا اگلے دن میں فیروز پور روڈ پہ گزرا جی, تو میں نے دیکھا
جو پینٹ ہوا ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے جی ختم ہو گیا، پہلے دن ہی ختم ہو جی. گیا. اور اس کے بعد جو ہے موٹر سائیکل والے ادھر بھی چل رہے ہیں اور ادھر بھی چل رہے ہیں, اور بسوں والے ادھر بھی چل رہے ہیں تو ادھر بھی چل رہے ہیں. سر وہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا, ظاہر ہے کہ وہ سارے بڑے بائکس والوں کو اس لین تک آنے میں, اور جب ان کے چالان ہوں گے, ان کا پراپر طریقہ کار ہوگا تو شاید وہ اس لین میں چلے جائیں. بٹ کیا یہ پروڈکٹیو ہوگا کہ نہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. فی الحال کروڑوں روپے جو لگ چکے تھے اس کے اوپر, وہ صرف رنگ کرنے کے اوپر ہی وہ رنگ تو اڑ گیا ہے, اور کروڑوں روپے تو ہوا میں رہ گئے. الیاس مجید شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں سر, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی شرح سود میں کمی آ رہی ہے, آپ بھی آخر عام لوگوں میں پھرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں پاکستان میں سستی ہو گئی ہیں جو مہنگائی کی شرح میں کمی ہو گئی؟ ایکچولی ہمارے پاکستان کی جو بیس ہے نا, وہ اس وقت کرپشن جو ہے نا, ہر فساد کی جو جڑ ہے وہ کرپشن ہے. آپ کوئی کام بغیر پیسے دیے نہیں کرا سکتے. جب ایک بندے کو ایزی پیسے ملتے ہیں اور آپ کو 1 لاکھ روپے لے کے جیب میں جاتا ہے ایک افسر, یا ایک افسر کہہ لیں یا ایک بندہ عام کہہ لیں جو سرکاری محکمے ہے, وہ جا کے اسی طرح استعمال کرتا ہے. ٹھیک. اور لوگوں, شریف لوگوں کا منہ چڑھاتا ہے. ہمارے ہاں کلچر ختم ہو چکا ہے شرافت کا, کرپشن اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. ہمارا یہ لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں. میں سیکنڈ کروں گا بات ان کی, کرنل صاحب کی بھی, کہ جو اس وقت پوزیشن ہے نا, وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیں. اور کاروباری طبقہ جو ہے نا ہمارے ملک میں, جو ہمارا قانون سازی کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں, کہہ لیں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن علاقے کے بدنام ترین لوگ ہوتے ہیں. اور وہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مخصوص فیملیاں چھائی ہوئی ہیں. وہاں ایک عام آدمی ایم پی کا سوچے بھی نا تو وہاں اس کو کریش کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے, جعلی ایفرٹ کرا کے اس پہ اس کو کیا کیا نہیں کیا جاتا. تو وہ اپنی سیٹ محفوظ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی علاقہ نکال لے, کوئی ہوا اس کا والد فوت ہوا تو دادا آیا, بیٹا آ گیا, بیٹا اس کے پوترا آ گیا. کیوں ہے؟ سب سے پہلے جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے, ایک عام آدمی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے گا, تو ہم اسی طرح رہیں گے. یہاں ملک میں دیکھیں جو آپ کی قانون سازی کرتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں, وہ 5 کروڑ لگا کے 100 کروڑ روپے اکٹھا کرتے ہیں. وہ کیسے آنے دیں گے؟ پھر آگے جو اقتدار جس کو ملتا ہے اس کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, چونکہ اس کو پتا اگر ایم پی ادھر کو ادھر چلے گئے تو میری سیٹ وزارت اعلیٰ کی جائے گی, پرائم منسٹر کی جائے گی جب ایم این اے ادھر ہو گئے. اور اس پہ کمپرومائز ہوتا ہوتا آ کے میرٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے. ہم اس وقت آخری نمبر پہ ہیں, فیلوں میں فرسٹ ہیں. کوئی ہمارا پاسپورٹ تصویر دکھانے کے لیے کافی ہے, آپ کے لیے شیشہ دکھانے کے لیے آخری نمبر پہ ہے. اور آپ کوئی انوائرمنٹ دیکھ لیں, ابھی پولیوشن میں دیکھ لیں, عدلیہ دیکھ لیں, پولیس دیکھ لیں, آپ کوئی اب دیکھیں. باقی بھی بات جو تجاوز ہے, میں اس کو دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے متبادل انتظامات کیے جا سکتے ہیں. یہاں نائٹ بازار لگتے ہیں باقی ملکوں میں, جو خالی گرونے ہیں وہ تو ہو جائے گا, لیکن مقصد یہ ہے کہ اچھائی کی طرف چلنا چاہیے. لیکن کھیلا جاتا ملک کے ساتھ, کھیلا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ میں ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جو تقریر نہیں کر سکتا تھا, اپنا میسج 4 بندوں کو کنوے نہیں کر سکتا تھا, ٹی وی میں نہیں آ سکتا تھا. کیوں؟ اپنی جانہ داری کے لیے. ملک ایسے نہیں چلتے. ہم اپنی فیکٹری کے لیے جب مینیجر رکھتے ہیں 4 انٹرویو کرتے ہیں, پھر اس کو مینیجر رکھتے ہیں. یہاں ایک وزارت دے دی جاتی ہے. اور سب سے اہم بات, دوسری بات, لیڈروں کے پاس بھی دیکھیں وہی بندے ہیں ان کے آگے جو گیٹ کھولتے ہیں. ہم لوگ بزنس مین, ہم تو گیٹ نہیں کسی کا کھول سکتے, ہم نعرے نہیں لگا سکتے. جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو اگنور کرنے کی وجہ سے, کہ بزنس کمیونٹی پیسہ لگائے گی, ملک میں روزگار آئے گا, کرائم کی ریشو کم ہوگی, لوگ خوشحال ہوں گے. لیکن بزنس کمیونٹی کو ہی نشانہ بنا کے ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ انویسٹمنٹ ہو. ہمارے لوگ کتنے چلے گئے باہر, کہاں پیسہ لے کے گئے. ابھی دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ لوگ بناتے ہیں, بیوروکریٹ بنا دیں, وہ جنہوں نے کبھی بزنس ہی نہیں کیا ہو, ان کا تو کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا بزنس کیا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جب پالیسیاں بنائیں گے تو ملک کا یہی حال ہوگا. آپ بزنس کمیونٹی کی پالیسی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں. جیسا ہم نے ایک تنظیم بھی بنائی پاکستان اکنامکس موومنٹ, اس میں چھوٹی سی مثال دوں گا. وہ عابد علی بار صاحب نے آج سے 2 سال پہلے ہمارے لیٹر آرمی چیف تک گئے, اس موجودہ ڈی جی آئی ایس کی طرف گئے ہیں, اور جنرل جو سیکرٹری ہیں ایس آئی ایف سی کے طارق زمیر صاحب سے میری 2 میٹنگ ان سے خود ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنا عابد بار صاحب کہ $100 بلین ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں صرف ایک گوادر سٹی میں. ہمارے پاس بزنس کمیونٹی جو ہے, بزنس کمیونٹی کے ہم چونکہ
बैरोक्रेट की जुबान समझते हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन की जुबान समझते हैं। इंडिया ने जैसे की कि उन्होंने पूरा परफॉर्मा बनाया कि हम वहां $100 बिलियन बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से लाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी से, उनका वो प्लानिंग है। आज तक हमें मीटिंग हमारी जरूर हुई है, अमल पे कोई नहीं हुआ। हम पहले भी सुनते थे, हमारे से खुद हो चुका है, अब पहले सुनते थे कि जो एक बंदा अच्छी प्रपोजल लेके आया 2 साल, वो यहाँ क्या होता है, आप प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी, वजीर से राब्ता के कहेगा 5 करोड़ दे दो, मुलाकात करा देते। क्या हो रहा है? आप जो टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, वो नारे नहीं लगा सकते सर, वो तो ठीक है, वो आपका मेरिट- दरवाजा नहीं खोल सकते। सर, मेरिट किलिंग तो हो रही है। हमें चाहिए कि मुल्क को चलाने के लिए एक इसका प्रॉपर इसको लेना चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाहिए। देखिए मेरिट तुर्की किलिंग- कहां पहुंच गया, कोई शक नहीं इसमें, अमेरिका मेरिट कहां किलिंग पहुंच गया, इंडिया कहां पहुंच गया। यहां पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके पास पावर नहीं है, चुन चुन के बिजनेस कम्युनिटी को जलील किया जाता है। हम डीसी के पास मिलने चले जाए, डीसी हमें कब मिलेगा? एक एमपी को ऐसे मिलता है जैसे उसका दिमाग आ गया हो, गेट पे रिसीव करेगा, गेट पे छोड़ने आएगा, खाना खाएंगे, घूमे फिरेंगे, पता है वो पावर चेंज कर सकता है। और आपके जो लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कौन आता है, आप इंस्टीट्यूट आगे देख लें, ठीक। वो लोग आते हैं जो अपनी फैमिली की केस खत्म करना चाहते हैं और 5 करोड़ को 100 करोड़ पे करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर मुल्क का वो कैसे आएगा? बिल्कुल फिर ठीक कह रहे हैं कि ये मुल्क का प्रॉब्लम तो कैसे हमारे आएगा? यहाँ पे है कि यहाँ सियासत में जो बड़ा इन्वेस्टर होता है हमेशा वही आता है। पहली बार ऐसा होने वाला था जो कि हो नहीं सका 2024 के इलेक्शंस के अंदर, के ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है फिर भी उनको वोट डाला और वो आना चाह रहे थे, लेकिन फिर सारी सिचुएशन वो जो वोट उसको मिला सारी ना, सिचुएशन मैं आपको चेंज बताता हो हूँ, गई। वो एक उनका नफरत का वोट मिला, उसमें कोई काबिलियत नहीं है, मैं आपको कहता हूँ। सर गॉट योर नफरत का वोट पॉइंट, मिला। सर गॉट योर पॉइंट। अब एक और खबर यहाँ पे आई है कि नेपरा जो वो चेयरमैन नेपरा है और मेंबर्स हैं, इन सबकी तनख्वाहों के अंदर 220% इजाफा कर दिया मिली गया है। भगत है ना, वो सियासतदान बैरोक्रेसी इकट्ठी मेरे के लूट रही मुल्क को, सीधी बात। आई गॉट योर पॉइंट। ये 220% इजाफा जो नेपरा चेयरमैन इनकी तनख्वाह यानी मेंबर शर्म मेरे को नहीं आती। इलियास साहब आप वेट कीजिएगा, मैं पहले इधर बात कर लूँ। ओके। 7,90,000 रुपया तनख्वाह थी, जिसको बढ़ाकर अब जो चेयरमैन साहब है उनकी तनख्वाह 32 लाख हो गई हुई है और बाकी मेंबर्स की तकरीबन 27 से 28 लाख के करीब जिन तनख्वाह, यानी जो 7,90,000 रुपया लिया करते थे। एक साबिक एक्स मेंबर से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 7,90,000 रुपया उनकी टेक होम सैलरी थी, अब उसको 27-28 लाख रुपया कर दिया गया है। और इस तरह जो चेयरमैन साहब है उनकी तनख्वाह 32 लाख माहाना हो चुकी है और खुद ही नोटिफिकेशन निकाल के खुद से ही इसको कर लिया गया है। क्या समझते हैं डॉक्टर एहसन महमूद साहब? जी चट साहब, देखें यही तो माइंडसेट है कि आज सबसे जो आसान काम है वो यही था कि अरकान जो पार्लियामेंट है इनकी तनख्वाह बढ़ा ली जाए। पंजाब असम्बली में जो है वही हुआ आज चेयरमैन उनकी सेनेट में भी आज सारा दिन यही बहस हो रही थी कि तनख्वाह बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, आप वोट करें और क्या करें। आई मीन उसके बावजूद ऑपोजिशन के वोट्स जब बढ़ गए तो फिर उन्होंने सेशन को डिसॉल्व कर दिया और चले गए कि इसको नेक्स्ट टाइम जो है कंटिन्यू किया जाएगा। क्या समझते हैं? देखें सबसे आसान काम है ना ये। देखें आपके पास जो बड़ी मुश्किल से FBR के पास जो रकूमत इकट्ठी होती हैं जो पाकिस्तान के लोग देते हैं, जिसमें 300 अरब तो महज बालादस्ती उनकी जो तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो उनके खून निचोड़ रहे हैं हम। जब हमारे पास वो रकूम आ जाती हैं तो हमने वो बजट को कंज्यूम करना है, तो हम कहते हैं जब पड़ा हुआ देखो ना हमारी तनख्वाह भी बढ़ा ली जाए। आप कारकर्दगी और जिम्मेदारी देखें। मैं कहता हूँ जी चट्टा साहब, आप कारकर्दगी भी छोड़ दें। आप पाकिस्तान में एक चीज देख लें जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक रोक लगी हुई है कि आपने आम आदमी को एक छोटी सी बात पर भी ना वो सूली पर लटकाने का एहतमाम कर रखा है, और जो बड़े से बड़ा बंदा है ना उसको आपने कुछ नहीं पूछना। मिसाल के तौर पे आप देख लें PIA है, रेलवे है, कोई ना कोई तो सेक्रेटरी होता है ना हवाबाजी, तो सेक्रेटरी रेलवे होता है फेडरल। आप मुझे देखें कि उसने जितनी मराहत ली और जितने उसने इख्तियारात एंजॉय किए, क्या वो जिम्मेदार नहीं है उसके फेलियर का? क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या उससे पूछा नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगर कुछ भी हो पकड़ा जाता है जी, वो ड्राइवर को पकड़ ले, नायब कासद को पकड़ ले, स्वीपर को पकड़ ले, टिकट कलेक्टर को पकड़ ले। इस तरह की चीजें होती हैं। आप देखें जो असल लोग एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी कारकर्दगी छोड़ें आप, उनको पूछने का कोई तसव्वुर 77 सालों से मौजूद ही नहीं। उसकी वजह भी एक है कि हमने जब आजादी हासिल की तो एक ICS जो इंडियन सिविल सर्विस थी, उसी का एक तसलसल है CSS। उसी वो जो एंजॉय करते थे इख्तियारात और जो उनकी एक माइंडसेट था, वही माइंडसेट हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी यहाँ पर है। ये भी शेख साहब फरमा रहे थे ना जी, कारोबारी की रिस्पेक्ट नहीं है जी। मैं कहता हूं जी कारोबारी को चोर समझती है ब्यूरोक्रेसी, एक आसामी समझती है चंदा लेने के लिए, माल बनाने के लिए। बिल्कुल भी इस मुल्क में किसी कारोबारी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी टैक्स दहिंदा की कोई अहमियत नहीं है। एक इंस्पेक्टर एक गिरबान से पकड़ लेता है एक ताजर को, चाहे वो 10 लाख भी टैक्स क्यों ना दे रहा हो। यहाँ कोई ये तस्वुर, ये बिल्कुल झूठ बोलना होगा जी कि टैक्स दहिंदा की इज्जत दे रहे, किसी टैक्स दहिंदा की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी बात,
کل ایک ٹی وی چینل میں 2 گھنٹے پروگرام ہوتا رہا جی کہ FBR کیسے اپنا وہ جو باقی ہے جس میں عارف حبیب اور پتہ نہیں کون کون سے وہ بش گافیاں اس میں چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، 2 گھنٹے میں کسی نے ایک پوائنٹ جو اصل پوائنٹ تھا بات ہی نہیں کی. اور بھائی یہ جو آپ نے چیئرمین محترم راشد لنگڑیال صاحب ہے ان کی قیادت میں ایک یہ پوری جو کسٹم اور یہ پوری کسٹم انٹیلیجنس اور پوری FBR اور پورے ٹیکس کلیکشن کا جو پورا ایک یہ لوگ ہے کبھی یہ تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. IMF کو تو آپ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کو تنخواہ کے علاوہ جو ہمارے پاس ایسٹ تھا اس کی ڈیٹیل ہی نہیں دینے. تو آپ یہ غور کریں، یہ چھوڑ دیں نیچے والے جی انسپیکٹر ہے یہ فلاں، آپ دیکھیں جو اوپر لوگ ہیں یہ وہی ICS کا تسلسل ہے. اور جب اتنا بڑا ایک سورس آف انکم جو ہے وہ کیسے جانے دیں گے؟ جب وہ نہیں ہوگا تو FBR کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرے گا؟ کیسے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا؟ کیسے یہ ملک کی ترقی ہوگی؟ تو چٹھا صاحب یہاں کارکردگی کا تو سوال ہے ہی نہیں، یہاں اوپر والے لوگوں کو چیک کرنے کا کوئی تصور نہیں. اور آج کی یہ جو پولیٹیکل آپ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا چٹھا صاحب، اس کے پیچھے بھی یہی معاملہ ہے. کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ جیسا بھی آپ نے یہ غلط ریمانڈ کیوں دے دیا، جیسا بھی آپ نے ریمانڈ کیوں نہیں دیا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جی. آپ نے ایک ہی بندے میں 100 پرچے کیوں دے دیے، ایک ہی بندہ جو 30 جگہ پہ تھا نہیں تو 30 پرچے کیوں دے دیے، اور آپ نے اگر FIR دی تو FIR کی کاپی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ اس ملک میں کسی اتھارٹی کو کوئی پوچھا نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی پوچھنے کی جو ضرورت کرے، اگر کسی پہ کہا جائے کہ اس نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی، آپ FIR نہیں کروا سکتے. یہ ہے اصل رولا. یہ وہ طاقت ہے CSS کی، ایک کلچر کی، جو ICS سے ان کو ایک جو ہے ان کو ملی تھی، وہ ڈیولیشن وہاں سے ہوئی اس کی. اور ان لوگوں کے پاس وہ طاقت کوئی چھین نہیں سکتا. جس دن IMF اور جس دن کوئی اور بھی بندے جتنی بھی میرے یہ جو ساتھی بھی جو بات کہہ رہے ہیں نا ان کے پیچھے بات یہی ہے، جس دن بھی کوئی لوگ ایسے آ گئے سامنے جو یہ کہیں کہ جی ہمیں یہ طاقت منظور نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس نے ملک کی تقدیر کو روکا ہوا ہے، ملک کی معاشی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تمام تر صلاحیتوں اور تمام تر استعداد کے باوجود پاکستان آخری نمبروں پر جا رہا ہے، معاشی ترقی نہیں کر پا رہا. سنگاپور جیسے ملک جہاں ایک تنکا نہیں اگرا وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. اور ہم جو دنیا کی بہترین زرخیز زمینیں اور گہرے پانی اور اونچے پہاڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اس میں ایک تنکا بھی جو ہے نا بنانے کے قابل نہیں رہے. تو یہ سوال تو تبھی ہے، اس میں کچھ کو روک لگی ہوئی چٹا صاحب، کسی نے اس کو بریک لگائی ہوئی ہے. اس بریک کو، یہ بریک کا سارا سوال چل رہا ہے. جس دن بھی کسی کی ایک غلط کاری، ایک چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ کوئی عدالت ہے، چاہے وہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے، چاہے وہ FIA کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن لیب ہے، جب اس کی غلط کاری، اس کی ایک اختیارات سے تجاوز کی ہوئی چیز کو جب اکاؤنٹیبل کہا جاتا ہے تو وہاں پر سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. جس کا جو کام نہیں ہوتا وہ وہی کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل نہیں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. جس دن یہ چیز کنٹرول ہو گئی اس دن پاکستان کی ترقی کو، جنوبی ایشیا میں اگر کوئی ملک نمبر 1 ہو سکتا ہے اکانومی وائز، نمبر 1 ہو سکتا ہے اسٹریٹجک وائز، تو وہ پاکستان ہے. بٹ انفارچونیٹلی طبقاتی خلا اتنا زیادہ ہے کہ جو نیچے والے لوگ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے، اور جو اوپر والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ترقی کر لی ہے یہ ہم اس کو کہیں اور جانے نہیں دیں گے، اور پاکستان چاہے جہاں جاتا جائے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، ہماری آنے والی نسل کو بھی اقتدار ملنا چاہیے، اور اس سے اگلی آنے والی نسل کو بھی اقتدار ملنا چاہیے. یہ بحث اب اس پہ نہیں رہ گئی ہے. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ تعیناتیاں دیکھ لیں، جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کیا جا رہا ہے. جب اس ملک کے اندر نیب کو منع کر دیا گیا ہے کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن ہوگی تو وہ کیس ہی نہیں سن سکتے، 50 کروڑ تک کی کرپشن ویسے لیگل ہو چکی ہے. کرنل صاحب، کرم کے اندر دوبارہ سے حالات ویسے ہی سر خراب ہیں، ٹھیک تو ہوئے نہیں تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ لوور کرم کے علاقے میں امدادی سامان کی گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ ہوئی، حملہ ہوا، ڈرائیور اکرم خان جو ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اور اسی طرح سامان سے لدی گاڑیوں کو لوٹا گیا وہاں پہ. سر یہ کیا حالات ہیں اور آخر کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہے؟ آپ نے وہاں سرو کیا اس ایریا کے اندر، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح ہے جی کہ جو ٹل سے آگے کرم تک، پاڑا چنار تک، جو کہ 99.9% جو ہے نا پہاڑی سلسلہ ہے. سر میں تھوڑی سی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس میں لوور کرم پہنچنے پر بگن، اوشت، مندوری، ڈڈ، کمر اور چار کھیل سمیت 7 مقامات پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. یعنی ہر مقام کے اوپر ہی فائرنگ ہو رہی ہے اس قافلے کے اوپر. جی اس طرح ہے کہ بالکل ایسی بات ہے، شر پسند لوگ اس طرح کے ہیں، وہاں پہ شرارتی ایلیمنٹ بہت ہیں، اور اس کے بعد پھر جو افغانستان سے وہ قریب ہے علاقہ، اور جس طرح جو ہے وہ طالبان کی نقل و حرکت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، جس طرح ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج اور خاص طور پر پاکستان آرمی جس طریقے سے وہاں پہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے مصروف ہے.
اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارے نوجوان، ہمارے ینگ سولجرز، ینگ آفیسرز یہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تو یہ بڑا پرابلم بہت بڑی ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو کے پی کے کی حکومت ہے، ان کا جو اپنا جو ایویشن کے ذرائع ہیں، تقریباً میں دیکھ رہا تھا کہ 153 کے اراؤنڈ جو ان کے کاپٹرز ہیں انہوں نے ٹرپ لگائے ہیں پاڑا چنار کے. 2-3-4 دفعہ یہ جو ہے ٹرانسپورٹ جو جتنا بھی لاجسٹکس ہے یہ پاڑا چنار میں پہنچایا گیا ہے. لیکن پھر بھی ان کا کوئی نیٹ ورک ایسا ہے کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں. یہ اکا دکا لوگ ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی اوپر ہیں. اور یہ مسئلہ گن شپ ہیلی کاپٹرز، پاک فوج کا موجود ہونا، یہ 64 گاڑیوں کا قافلہ تھا جو ہنگو سے ضلع کرم کے لیے روانہ ہوئی تھی، ان کے اوپر اٹیک ہونا، اس میں سے 42 گاڑیاں جو ہیں وہ ان کا پھنس جانا، باقی گاڑیوں کا واپس مڑ جانا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 64 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اسے قافلے کو پروٹیکٹ کر کے جگہ پہ نہیں پہنچایا جا سکا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ جی اصل میں وہ علاقے کا لے آؤٹ ہے نا جی، وہ بنیادی طور پر اس طرح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ قافلہ اس کے ساتھ آپ 50 سیکورٹی گاڑیاں ساتھ ملا دیں تو وہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ علاقہ ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ. اچھا وہاں پہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پورے راستے پہ جو ہے پکٹنگ کریں، آپ اوپر بھی لیئرز میں پکٹنگ کریں، نیچے اوپر اس طرح، اور پھر اس کے فار تھوڑا سا ڈسٹنس کے اوپر بھی. وہ ایک علیحدہ بات ہے، بہت بڑا ایریا ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جی وہ پکا ہی ہو گیا بند تو پکا ہی نہیں جا سکتا. مشکلات ہیں لیکن قافلے پہلے بھی گئے ہیں، یہ بھی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ان کا کلا کما ہوگا، ان کو شکست فاش ملے گی، مل رہی ہے. بنکرز ختم کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، انٹرنل کوئی جھگڑا نہیں ہے. شیعہ سنی تو ہم میں سے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، مگر ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں. اس خاص ایریا میں نا جی دیکھیں دشمن ملک جو ہے نا وہ اپنا سارے ذرائع یوز کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹیبل کرے. جیسے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہمیشہ جو ہے ڈسٹیبل ہی رہا ہے. تو یہ بیسیکلی وہاں پہ یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ قافلہ اگر آج رکا ہے تو کل چل پڑے گا، کل نہیں چلے گا تو پرسوں چلے گا. یہ میز لیے جاتے ہیں. اچھا ایک یہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہو گیا معاملہ، دونوں جو مشران ہیں دونوں طرف کے، یعنی جو اپنا یہ ہے کرم پاڑا چنار جو کیپٹل ہے اس کا، اور نیچے سدا ایک علاقہ ہے اس کا، یہ بیسیکلی بیچ میں مختلف پاکٹس ہیں. پھر علی زئی ایک علاقہ ہے. تو کہیں پہ ہمارے ایک فرقے کے بھائی رہتے ہیں، کہیں پہ دوسرے فرقے کے بھائی رہتے ہیں، آپس میں ان کے جرگے ہوتے ہیں. اور پختونوں کا تو یہ مشہور ہے کہ جہاں زبان کر دی ہے، جہاں پہ ڈز بند ہے ادھر ڈز بند ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ دونوں فریق اس میں انوالو نہیں ہیں. یہ شرارتی لوگ ہیں. ہاں جی شرارتی لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مشکل ہے لیکن یہ بہت جلد ختم. پچھلے دنوں یہ تاریخ میں اسی طرح چلتا آ رہا ہے. ایک ٹائم تھا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، 15 سال پہلے، وہاں پہ ٹریفک دن رات یعنی 24 گھنٹے چلنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ امن جو ہوتا ہے، یہ جو شانتی ہوتی ہے، یہ جو خوشحالی ہوتی ہے، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو ترقی ہوتی ہے، یہ دشمن کو کدھر بھاتی ہے؟ تو دشمن تو انفارچونیٹلی یہ بڑا غلط ہماری روایت ہے. ملکوں کو، دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبل نہیں کرنا چاہیے. مضبوط رہتے تو انسان ہے، اور انسان سب سے سپریم ہے، انسان سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو قرم ایجنسی میں انشاءاللہ تعالی حالات بہت جلدی ٹھیک ہوں گے اور یہ رواں دواں قافلہ رہے گا. اور 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالی دن رات ٹریفک جو ہے وہ بہت جلد رواں دواں ہوگا. سر لیکن یہ تقریباً 150 کے قریب دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ مطلب آتے جاتے فائرنگ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیکاز آپ نے وہاں پہ سرو کیا. ایک آخری سوال آپ سے کہ کیا اس کو پراپرلی کور کرنے کا یہی طریقہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پکٹس بنائی جائیں، ہر جگہ پہ آرمی ڈپلوائے کی جائے، وہاں پہ سیکورٹی پرسنل ہو اور پھر اس ایریا کو کنٹرول کریں، اس کے باوجود بھی کیا آپ کو کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے ایریا؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرماننٹ پکٹنگ وہاں پہ ہے لیکن مختلف جگہوں پہ ہے. پرماننٹ پکٹنگ وہاں پہ ہے. پہلے وہاں پہ صرف فرنٹیئر کور تھی ایجنسیوں میں. پھر جب یہ ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی تو پھر ہماری فوج پوری کی پوری جو ہے الحمدللہ وہ ان علاقوں میں انہوں نے موو کیا. بارڈر کو سارے کو، سب سے بڑا جو ہمارا بارڈر ہے پاکستان کا، انڈیا سے بھی زیادہ، وہ افغانستان ہے. اور یہ تو پلینز آف پنجاب ہے اور ڈیزرٹ ہے، اس طرف تو سارا پہاڑی سلسلہ ہے. اور پہاڑی سلسلہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا سپر پاور یو ایس اے اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں گئی اور کیسے واپس آ گئی؟ ناکام لوٹیاں، اسلحہ چھوڑ کے بھاگے. پاکستان دنیا کا واحد، ہم یونائٹڈ نیشنز میں رہے ہیں، آپ سب نے پڑھا بھی ہے، ہم نے خود یونائٹڈ نیشنز میں امن مشنز میں، میں ایسٹ تیمور میں رہا ہوں 105 بندوں کے ساتھ. میں ان کی خدمت میں میں نے کمانڈ کیا ان کو. بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج
واحد مسلح افواج ہیں، اور عوام بھی، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی بھی، دوسری بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، لیکن لیڈنگ رول ظاہر ہے ہماری فوج کا ہے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے، ہر دوسرے تیسرے جگہوں پہ دھماکہ ہوتا تھا، لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسی سچویشن میں یونائٹڈ نیشنز آتی ہے، دنیا کے امن مشن آتے ہیں اور وہاں کے حالات آ کے سیدھے کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی نہیں آیا، پاکستان کی افواج نے خود اس کا مقابلہ کیا ہے، اور عوام نے بھی مقابلہ کیا ہے۔ عوام فوج ہے اور فوج عوام ہے۔ یہ جو سیاست ہے نا جی، سیاست اور یہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کا مقصد اقتدار ہوتا ہے، اقتدار ملا تو ٹھیک ہے، اقتدار نہیں ملا تو سب خراب ہے۔ یہ جو جسٹس بندیال صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تو انہوں نے اس کو وہ کیا نا جی، سارا فیصلہ کیا اور سارا، اور جی رات 12 بجے عدالت کھلی جی تھی اور سارا عدالت معاملہ کھلی۔ اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ نائس ٹو سی یو۔ اچھا، نائس ٹو سی یو میں دوسری پارٹی حکومت میں تھی اور یہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے۔ تو سر گڈ ٹو سی یو کتنا بیڈ کمنٹ ہے کہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے گڈ ٹو سی یو؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا جی کہ بنیادی طور پر ہمارا یہ جو لوگ ہیں نا، جو اصل سے جن کی عوام میں روٹس ہیں، دیکھیں عوام میں یہ ہم عوام، جمہوریت میں عوام ہوتی ہے نا جی، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی عوام میں روٹس ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے وہ روٹس والے نمائندے نہیں ہیں۔ مطلب ہے جب 45 سے 47 فارم ہو جائے، جب الیکشن فیئر نہ ہو، جب الیکشن چرایا جائے، جب لوگوں کی صحیح طور پر نمائندگی نہ ہو، انسپائریشن نہیں ہے نا۔ دیکھیں آپ لوگ جس کو چاہتے ہیں، اگر جمہوریت ہے تو لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو آپ اقتدار دیں، وہ اگر نالائق ہیں تو وہ خود ہی پیچھے جیسے مثال کے طور پر اگر عوام کے کنٹرول میں اگر یہاں پہ جمہوریت ہو اور اب حق رائے دہی جو عوام استعمال کرتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ان کو ایسے ہی ملے جیسے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو پھر شاید سچویشن یہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا، ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔